अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने एक हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म जारी कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है? 8 फरवरी के बाद पूरे पाकिस्तान में हर सियासी जमात ने इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और आज तक ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स में ये देखा जा रहा है, लेकिन किसी की तरफ से भी पूरे हल्के में इंतखाबात का हुक्म नहीं दिया गया। यह हुक्म आज आया भी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PV-50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो फॉर्म 47 अपलोड किया गया, उसके मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के जुमर खान ने JUIFA के मोहम्मद नवाज को तकरीबन 1250 वोटों से शिकस्त दी। JUIFA के उम्मीदवार ने जुमर खान की कामयाबी को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ जुमर खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, बल्कि 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया। हैरानकुन तौर पर इस हल्के में वोटर टर्नआउट 82% रहा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जुमर खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और वहां पर आज उनके वकील वसीम सजाद ने अपने दलाइल में कहा कि जिन पोलिंग स्टेशन से मेरे मौक्किल कामयाब हुए थे, सिर्फ वहां दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के वकील ने कहा कि जहां जुमर खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। जुमर खान के वकील ने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन की मखसूस पोलिंग स्टेशन पर 99% टर्नआउट मशकूक करार देने की दलील काबिल कबूल नहीं। हल्के के कई पोलिंग स्टेशन पर भी टर्नआउट 99% था, मगर वहां दोबारा पोलिंग का हुक्म नहीं दिया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत बैठकर 400 इंतखाबात के केसेस नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार देते हुए फरीकैन की रजामंदी से हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, 8 फरवरी के इंतखाबात फॉर्म 45 और 47 में तजादात की बात सिर्फ बलूचिस्तान के एक हल्के तक महदूद नहीं, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार तो अपने फॉर्म 45 तो हाथ में लिए फिर रहे हैं। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बतौर नज़ीर मुल्क की दूसरी अदालतों में पेश करके हल्के में दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मामला कहां तक जाएगा? इस अहम इशू पर आज हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, बलूचिस्तान असेंबली के हल्का 50 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक हल्के तक ही महदूद रहेगा या मामला पाकिस्तान के दूसरे हल्कों तक भी जा सकता है? सवाल नंबर 2, आज सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन की रजामंदी से पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है। फरीकैन की रजामंदी मालूम करने की सहूलत सिर्फ इस हल्के के लिए थी या दूसरे हल्कों में भी इसका इतलाक होगा? सवाल नंबर 3, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। काबीना ने अपना काम शुरू कर दिया है। फॉर्म 45 और 47 में तजादात का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। आने वाले दिनों में इन तजादात की वजह से कुछ बड़े नामों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं क्या? सवाल नंबर 4, गुज़िश्ता हफ्ते गुजरांवाला के हल्के NA 81 में दोबारा गिनती के बाद तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बिलाल एजाज के 10,000 से जायद वोट मुस्तरद होने के बायस मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की 3,000 वोट से जीत का ऐलान किया गया। इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ एक ही उम्मीदवार के वोट मुस्तरद होने की माजी में कोई मिसाल मिलती है? सवाल नंबर 5, फॉर्म 45 और 47 में तजादात के हवाले से अगर कोई और मुतासरा फरीक भी ट्रिब्यूनल में जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगी या मामला इंतखाबी ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दिया जाएगा? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा वलीद इकबाल साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वलीद साहब, आप तशरीफ लेकर आए। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेंटर परवशा खान साहिबा आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वलीद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है, आप लोगों को कोई उम्मीद की किरण इस फैसले से नजर आती है कि अगर एक वो जिस तरह टेक्निकली से हल्का खुल गया तो वो हल्का खुल गया है ये, या इसको किस तरह देखा जाए? थोड़ा सा कबल इस वक्त है ये कहना, और एक्चुअली मैं इस केस के बहुत ज़्यादा फैक्ट्स तो नहीं जानता, वही हैं जो आपने बयान किए हैं, और ये कंसेंट ऑर्डर है जिसको कहा जाता है, या आपकी सही मुझे पता लग रहा है। वैसे मुझे जो महसूस हो रहा है कि ये जिस ट्रैजेक्टरी से ये केस यहाँ आया है, पुराना जो इलेक्शन का कानून था जिसको रोपा कहा करते थे, 1976 का कानून था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके सेक्शन 103 AA होता था, और
اسی کا ملتا جلتا سیکشن اب الیکشنز ایکٹ 2017 میں غالباً سیکشن 9 ہے کہ اگر کوئی پرائما فیشی یا سطح پہ ہی نظر آ رہا ہو کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اتنا آبویس ہو، بادی النظر میں جسے اردو میں کہیں گے، تو پھر الیکشن کمیشن اس کو سمری ٹرائل کے طور پہ ایگزامن کر کے کوئی آرڈر پاس کر سکتی ہے، بجائے کہ پورا ایک ٹرائل ہو ٹریبیونل میں۔ لگتا ہے وہاں سے یہ شروع ہوا، وہاں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں مانی گئی، وہ پارٹی اس کو آگے ہائی کورٹ میں لے گئی، وہاں کسی نہ کسی ایک فریق کی بات مانی گئی، دوسرے کی نہیں مانی گئی، یہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ایونچولی سپریم کورٹ میں یہ تیسرے سٹیج پہ جا کے اپیل کے سٹیج پہ آیا ہے، محسوس یہی ہوتا ہے۔ اور وہاں لگتا ہے کہ وہ اصل گڑبڑ جو ہوئی تھی وہ 6 پولنگ سٹیشنز پہ ہوئی تھی، لگتا ہے جس طرح آپ نے کہا۔ اور واقعی یہ 99% جو ٹرن آؤٹ ہے، یہ کچھ مطلب پاکستان میں کہتے ہیں لاہور کے حلقوں میں بھی ہوا ہے وہ بالکل، اور ایسا میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو مکمل کر کے بات کو، وہ بات بڑی عجیب، بڑی مشکوک، بہت ہی زیادہ مشکوک لگتی ہے، ہائیلی سسپیکٹ جسے کہیں گے۔ تو اس پہ جب کوئی اس طرح ہوا تو میرے خیال میں بجائے کہ وہ کچھ، میرے خیال ایک پارٹی کو وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا اور دوسری پارٹی کو بھی کوئی اتنا اعتراض نہیں تھا، لگتا ہے کہ انہوں نے پھر اس کے نتیجے میں کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ری الیکشن کرا دیں، تو اب ری الیکشن ہو جائے گا۔ اب اس کے نتیجے ود کنسنٹ۔ اب میرے خیال میں جو آپ نے لاہور کے حلقے کی بات کی ہے، مجھے وہ لگ رہا ہے یہ وہی سلمان اکرم راجہ والا حلقہ ہی ہے، وہیں اس طرح سے ہوا ہے کہ 80,000 کی لیڈ سلمان اکرم راجہ کی ہے اور اس کو ایک دم 12,000 کے مارجن سے ہرا دیا گیا، اور بڑا ہی تضاد نظر آتا ہے نیشنل اسمبلی کے ووٹس میں اور پروونشل اسمبلی کے ووٹس میں، سیم پولنگ سٹیشن پہ۔ وہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ووٹر کو، آپ بھی گیا ہے ووٹ ڈالنے، میں بھی گیا ہوں ووٹ ڈالنے، ایک ووٹر کو 2 بیلٹ پیپرز ملتے ہیں، قومی کا اور صوبائی کا۔ ایک وہ کہتا ہے میں نے ایک کو ڈالنا، ایک کہتا ہے میں نے ایک کو ڈالنا، وہ عجیب نہیں، لیکن وہ ہے کہ ان کی تعداد میں فرق ہے، وہ پھاڑ کے لے یا جیب میں ڈال کے لے گئے ہیں ایک ووٹ، ایک بیلٹ پیپر، وہ بڑی، اور اتنی زیادہ تعداد میں، تو وہ بڑی حیرت انگیز باتیں ہیں۔ تو کچھ مجھے جو لگتا ہے جو ہونا چاہیے تھا جن حلقوں میں، میرے خیال اسلام آباد والے حلقوں میں بھی تینوں میں اسی قسم کی جو ہے پرسو کیا انہوں نے، یہ وائرس وہاں بھی نظر آتا ہے۔ ہاں جی بالکل جی، کراچی والے حلقوں میں بھی یہ پرسو کیا گیا۔ اب جس طرح وہ ڈاکٹر عارف الوی جس حلقے سے 2 دفعہ کامیاب ہوئے بیفور بیکمنگ پریزیڈنٹ، وہاں تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ آ رہے تھے، ان کو نمبر 1 کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہر جگہ تو یہ بات نہیں ہوئی، یہ ٹریجیکٹری اور جگہوں پر بھی فالو ہو سکتی تھی، لیکن ایک جگہ نظر آئی ہے۔ تو میں اس سے تو نہیں سمجھتا، لیکن آئی تھنک اس الیکشن پہ اتنے زیادہ سوال اٹھے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، اور اتنی زیادہ خلاف قانون چیزیں ہوئی ہیں، مطلب بنیادی اور وہ آن پارٹ آف دی الیکشن کمیشن کہ جی 2 بجے رات تک پروویژنل رزلٹ دینا ہے، نہیں تو اس کے بعد آپ ریزنز دیں گے، پھر اگلے دن 10 بجے تک دینا ہے، اور چھوٹا سا فریکشن آتا ہے 2 بجے تک تو ایک بھی رزلٹ نہیں آتا، 859 ریٹرننگ آفیسرز ایک بھی رزلٹ نہیں دیتے۔ تو یہ ٹوٹیلٹی پہ یہ تو ایسا، یہ میرے خیال میں یہ ایسا الیکشن ہے which rises to the level کہ اس کو بحیثیت مجموعی سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے از خود نوٹس لے کے۔ لیکن میرا خیال ہم پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک پٹیشن اس طرح تیار ہو رہی ہے فار دی ٹوٹیلٹی آف دی الیکشن۔ اچھا ویسے جسٹ مطلب سبسٹیٹیوٹ کویسچن اباؤٹ دس، اگر آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے الیکشن دوبارہ کروائیں؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اگر اس طرح کی پٹیشن ہو اور وہ بھی ہو سپریم کورٹ میں کہ اتنی اس میں لا قانونیت دیکھی گئی اس الیکشن میں، قانون کی کوئی مطلب جو پرٹیکولرلی ڈیڈ لائنز نہیں میٹ ہوئیں، اور یہ اس طرح کے اسٹیٹسٹکس دکھانے جو ہیں کہ، اور اس میں کہ جی ریٹرننگ آفیسرز کو طلب کیا جائے اس طرح کے، اور یہ کچھ میں کل ویکینڈ کے اوپر کچھ اخباری مضامین بھی اس پڑھ رہا تھا جس میں یہ بات کی ذکر ہوا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی کیس بنایا جائے جو کہ ٹوٹیلٹی میں الیکشن کو، اور میرے نزدیک ایک کریٹیکل ماس کچھ 40-45 سے زیادہ کی سیٹس اگر نیشنل اسمبلی یا اس کے برابر کی پروونشل اسمبلی پہ اگر اس طرح کے سوالیہ نشان اٹھ جائیں تو پھر پورا کا پورا الیکشن بھی انال ہو سکتا ہے۔ خرم صاحب، میں بالکل ہو سکتا ہے۔ خرم صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی سر، یہ آج بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہی ایشو تھے، ڈاؤٹس تھے کہ وہاں پہ چند پولنگ سٹیشنز میں جو ہے وہ 90% سے اوپر بلکہ 100% کی بھی بات ہوئی کہ جی وہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ آ گیا، سپریم کورٹ نے دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دے دیا وہاں پہ۔ کیا یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ پورے پاکستان کے مختلف حلقے اس طرح کھل سکتے ہیں؟ بلکہ ولید اقبال صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات تو پھر پورا الیکشن دوبارہ کروانے تک بھی جا سکتی ہے۔ جی میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا کہ اچانک پاکستان کے اداروں پر ان فاشسٹ کا اعتماد بحال ہو گیا، ان کو اچانک یاد آ گیا کہ یار سپریم کورٹ تو بہت اچھا ہے، وہ دوبارہ تو ہمیں بالآخر
बजाय इदारों को मतून करने के इन्हीं के पास जाना। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो हर हलका इंडिविजुअली देखा जाना है, जब तक जिस तरह अभी फरमाया गया कि क्रिटिकल मैथ नहीं इकट्ठा होगा। ठीक, लेकिन क्रिटिकल मैथ को वहां तक बात लाने के लिए फिर आपको 50 अदालतों से 50 मुख्तलिफ फैसले करवाने हैं जो एक ही नौयत के हों, तो फिर कहीं जाके ये बात होगी। इस तरह जो है वो आप टोटलिटी में जब आप कहते हैं, तो इसकी सिर्फ एक मिसाल हमारे पास मौजूद है जो 2015 का कमीशन बना था और इसी जमात के 126 दिन के धरने के बाद बना था। और उस कमीशन ने ये कहते थे कि हमारे पास वैगने भर भर के सबूत हैं। कमीशन ने वो सारे सबूत रद्दी कर दिए थे और ये कहा कि मुकामी बेज़ाब्तियां हुई हैं, लेकिन किसी मुनज़्ज़म धांधली के सबूत नहीं मिले। तो 2013 का इलेक्शन जो था वो स्टैंड किया था, यानी अदालती टेस्ट भी उसने पास किया था। तो यहां भी बजाय ये कि जो मेरी इनसे इस्तदा है कि ये सारे इदारों के ऊपर तमाम वक्त जो है इल्जामात और ताने देते हैं, इससे पीछे हटें, पाकिस्तान के इदारों पर एतमाद करें। आप जिन इदारों का ये हिस्सा भी बने हैं असेंबलियों का, उन पर भी एतमाद करें और उसके जरिए आगे बढ़े। एक सवाल सर यहाँ पे बनता है, ये जो मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर मैं अक्सर सुनता हूँ, आप भी यही दलील दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 के अंदर 126 दिन का धरना दिया, 2015 में जुडिशल कमीशन बना, उन्होंने कहा कोई बाज़ाब्ता धांधली नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये चीज़ कितने सालों तक अब चिमड़े रहेगी कि ये कभी भी धांधली को ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ये चाहे कुछ भी कर लें। आज 10 साल हो गए इस बात को, लेकिन ये नहीं कर सकते। 2034 में कभी इलेक्शन हुए, अगर इन्होंने धांधली को पिन पॉइंट किया, आप ये कहेंगे जनाब 2014 में आपने धरना दिया था, 2044 में किया। माय पॉइंट इज, जी बोलिए, प्लीज गो इट। मैं कह रहा हूं जो पिन पॉइंट करना है वो इंडिविजुअल हलकों के जरिए करना है, वरना अदरवाइज अगर आप जनरलिटी में बात करेंगे तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो आरओज थे वो इमाम काबा ने तो अपॉइंट नहीं किए, ठीक, इसी इलेक्शन कमीशन ने किए थे। तो लिहाजा अगर वहां उनको अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी है तो वहां सब कुछ ठीक था, बहुत जबरदस्त था। और जो जहां इनको कामयाबी नहीं हुई है, जिन हलकों से ये नाकाम हुए हैं या रीकाउंट में हार रहे हैं, वो सारे गलत थे। क्योंकि जो आपने मंसूर साहब बात की और इन्होंने भी टोटलिटी, फिर टोटलिटी में खैबर पख्तूनख्वा भी जाएगा। ये नहीं हो सकता कि टोटलिटी में आपके जहां जहां हम हारे हैं वो जाए, जहां हम जीते हैं वो ठीक है। वो तो उन्होंने कहा ना, टोटलिटी जो है वो तो उन्होंने कहा, ही सेड के ये सामने बैठे हुए वलीद साहब, उन्होंने फरमाया कि फिर बेशक सारे इलेक्शन दोबारा हो। मेरे ख्याल में उसमें वलीद साहब खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है ना, आपको उस पर कोई इतराज तो नहीं होगा? बेशक वहां पे दोबारा हो जाए, ले से सुन लिया, कोई इतराज नहीं। हाँ तो बड़ी अच्छी बात है, बशर्ते के इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में हो जाए, कराची के जो 20 हल्के हैं उधर हो, सारे लाहौर के बहुत से हल्के, मैं वैसे कह रहा हूं कराची से खैबर तक होगा, बिल्कुल हो, 120% मैं तो कहता हूं। जब इनके रिकाउंट में इनके खिलाफ फैसले आ रहे तो देखें, ये देखें चोरी हो गया। मैं इस पे जो मेरी हैरानी उसी बात पे है कि जब रिकाउंट का फैसला भी चूंकि गुजरांवाला में आया 81 का, तो सवाल ही उसका मतलब है फिर 8 फरवरी का इंतखाब ठीक हुआ था जिसको अब धांधली के जरिए हराया गया, या उस दिन धांधली, वो ये सवालात इस किस्म के हैं। तो हमें शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर हर इंडिविजुअल हल्के से डील करना है, क्योंकि टोटली तक पहुंचने के लिए टेस्ट जो है वो बड़ा मुश्किल और बड़ा उसके लिए गंभीर मेहनत की जरूरत है। मैं खुर्रम साहब, मैं इस पे आके ना अभी क्योंकि मुझे पता है आपका शहर, मैं एक्चुअली चाहता था कि आप इस पे कमेंट करें, वो NH81 के ऊपर भी हम आते हैं, उसको डिस्कस करने। लेकिन पलोशा साहिबा, आप इसको किस तरह देख रही हैं इस फैसले को? क्या इससे कोई नया पंडोरा बॉक्स खुलने लगा है, या हम बहुत ज़्यादा जल्दी वी आर जंपिंग द गन और हम किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं? आपको लगता है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस ही है, या ये मामला मजीद भी बढ़ सकता है? क्योंकि रिजर्वेशंस तो आपकी पार्टी की भी थी पंजाब के चंद हलकों के हवाले से, कि रिजल्ट्स वहां पे ठीक नहीं आए। देखिए, वैसे तो मंसूर साहब, इस मुल्क में कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, इसलिए किसी चीज को खारिज से इम्कान कहना वो अब हमने सीख लिया है कि वो ठीक नहीं होता, क्योंकि इस मुल्क के हालात जो हैं वो बिल्कुल हवा की तरह बदल जाते हैं। और मैं आपको अगर ये कहती हूँ कि ये जो हल्का खुला है, इसको बिल्कुल हम जो है इसको इग्नोर करते, इस पे इतना दिमाग ना सर्फ करें, तो शायद जब मैं यहाँ कैमरा ऑफ करूंगी तो मैं सोचूंगी जरूर कि ये किस तरह खुला है और इसके क्या
اثرات باقی الیکشن پر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی ضرور سارے الیکشن ہی دوبارہ ہوں گے اور ان ٹوٹیلٹی جیسے ولید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا الیکشن کالعدم ہو جائے گا، کالعدم ہی ہونا ہے، تو وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے کچھ ہمیں آگے تیل اور تیل کی دھار دیکھنی پڑے گی. لیکن یہ ایک چونکہ پریسیڈنس تو ظاہر ہے قانونی زبان میں اس کو کہتے ہیں سیٹ ہو جائے گا کہ ایک حلقہ کھلا ہے، اور پھر وہ بہت سے لوگ ہیں جن کو بڑی سخت اعتراضات رہے ہیں اس الیکشن پہ، بہت سے ہزاروں کینڈیڈیٹس ہیں. اب وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اسی پریسیڈنس کے ذریعے کوشش تو کریں کہ انہیں انصاف ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے. تو لہٰذا یہ تو کہنا جائز ہے کہ اس حلقے کے کھلنے کے ساتھ وہ تمام لوگ جن کے پاس ثبوت ہیں، جن کی شاید پہلے بات سنی نہیں جا رہی تھی یا جو بھی تھا، یا ان کو حالات سازگار میں اثر نہیں ہو رہے تھے اور ان کے پاس وہ تمام ثبوت اور شواہد ہیں جن سے وہ عدالت کو اس بات پہ کنونس کر سکتے ہیں کہ اس حلقے میں دوبارہ جو ہے عوام کی رائے پوچھی جائے، کیونکہ یہ عوام کی رائے چوری ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کیس بائی کیس جو ہے آنا، وہ تو اگلے 5 سال کے اگلے 10 سال بھی لگے رہیں تو نہیں ہوگا. لیکن کسی موقع پر اگر جا کر کوئی ایسا فورم بن جائے جہاں سب کی شکایات سنی جائیں تو پھر، اور اس فورم پہ سب کا اعتماد ہو، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اس فورم کی رائے کے مطابق ایسا کوئی فیصلہ ہو. لیکن فی الحال دیکھیے اس الیکشن کی بیسس پہ آگے کتنے الیکشن ہو گئے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اس الیکشن کی بیسس پہ تو پھر جب یہ نیچے سے آپ کھینچ لیں گے سیڑھی تو سب کچھ دھڑام سے گر جائے گا. تو اس کا بھی جو ہے ہمیں احتمال ہے اور وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ پورے حلقے میں اور بلوچستان جیسے علاقے میں دوبارہ ایک انتخابات کا ہونا جو ہے وہاں سمجھا جاتا ہے کہ آسانی سے معاملات مینیپولیٹ ہو جاتے. اگر وہاں اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ اب دیکھیے کس تاریخ کو پولنگ رکھی گئی مجھے علم نہیں ہے، لیکن جب وہ پولنگ ہوگی اس کے بعد آپ اور ہم بیٹھ کر اس پر سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں، اور بڑی وہ والی جو ہماری بات چیت ہوگی بالکل اس میں زیادہ ڈائریکشن ہوگی. ولید صاحب ایک جو منصور صاحب ایک میں چیز ایڈ کر دوں آپ کی اجازت. جی بولیے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ہمیں ولید صاحب ماشاءاللہ زیادہ قانون دان ہے، وہ بہتر بات کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کوئی ایسے اصول وضع کرتا ہے جس کی بنیاد جو دوسرے حلقوں پر بھی اپلائی ہو سکے؟ کیونکہ اگر صرف ایک انڈیویجول فیصلہ رہ جاتا ہے اور اس پہ کوئی جنرل اصول سپریم کورٹ طے نہیں کرتا تو پھر یہ حلقہ مثال نہیں بنے گا. نہیں خرم صاحب، اس پہ اعتراض تو یہی تھا نا کہ جناب یہاں پہ فارم 45 اور 47 مل نہیں رہے آپس میں، اور سپریم کورٹ کو لگا تو سپریم کورٹ جب تک فیصلہ اس فیصلے میں سرحد سے کوئی یارڈ سٹک جس کو کہتے ہیں قانون کی وہ ڈٹرمن نہیں کرتے، وہی اسی کی بنیاد پر یہ آگے جائے گا. ولید صاحب یہ اس پہ آپ پہلے جواب دیجئے پھر میں اگلا سوال. میں جواب ایکچولی دیتا ہوں کیونکہ خرم صاحب نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو جواب طلب ہیں. سب سے پہلے کہ انہوں نے مجھ سے منسوب کر کے یہ کہا کہ سڈنلی کوئی اداروں میں اعتماد آ گیا ہے. میں بلکہ اس کا اپوزٹ کہہ رہا تھا جب میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے رہا تھا اسی کیس کے حوالے سے. میں نے تو کہا ایک تو یہ قبل از وقت ہے، دوسرا میں نے یہ کہا کہ جس پیٹرن یا جس ٹریجکٹری سے یہ کیس آیا ہے، کمیشن پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ، اس سے ملتے جلتے میں نے آپ کو 4-5 مثالیں دی لیکن ان کو یہ ریلیف نہیں ملی. میں نے سلمان اکرم راجہ والی مثال دی، میں نے تینوں اسلام آباد کے نیشنل اسمبلی کے حلقوں کی مثال دی ہے، کراچی کے حلقوں کی، اور یہ سب لوگ اسی پہ گئے ہیں، اسی پروسیس کے ذریعے گئے ہیں، ان کو یہ ریلیف نہیں ملی. سو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو سمری ٹرائل والی ہوتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی تک ٹریبیونل میں نہیں گئے. نہیں، ٹریبیونل میں تو نہیں گئے، لیکن وہ میں نے کہا تھا، میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ایک سیکشن ہے جس کے نیچے اگر کوئی اتنا زیادہ ناقابل یقین چیز نظر آ رہی ہو سطح کے اوپر ہی، جس طرح مطلب اتنا تضاد ہو نیشنل اور پروونشل کے ووٹس میں جو سلمان راجہ والے کیس میں تھا، اور دیگر جو ایسی کچھ بہت سے کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ انٹروین کیا ہے اور یا پورا کا پورا الیکشن دوبارہ کال کر دیا ہے کمیشن نے، یا پارشلی کال کیا ہے کہ ان پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ کر دو. یہ بھی ڈاکٹر عارف الوی والے حلقے میں ہوا تھا 2013 میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ ایسے کیسز تھے جس میں اسی قسم کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، اب تک ان میں یہ نہیں آیا، تو اس لیے یہ ایک آؤٹ لائر مجھے نظر آ رہا ہے. دوسری بات، 2015 میں جو کمیشن بنی تھی جس میں الیکشن کی ٹوٹیلٹی چیلنج ہو سکتی تھی، بالکل اسی وجہ سے بنی تھی،
اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کیس جو ہے ہماری طرف سے اور ہمارے جو وکلاء اور جو اسٹریٹجسٹ تھے ان سے مس ہینڈل ہوا تھا. اچھا. ہاں جی, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کیونکہ اس بات کو اب 7 سال ہو گئے ہیں, 8 سال میری فنگر ٹپس پہ تھا. انہوں نے 3 چیزوں پہ فوکس کیا تھا. اس وقت کے قانون کے نیچے ایک فارم 15 ایک چیز کہلاتی تھی, اس کے اوپر کوئی بات ہوئی تھی, اور دوسرا تھا کہ کوئی بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کہیں ہونے کا بات ہوئی تھی, اور تیسری بھی کوئی چیز تھی. اصل فوکس کسی اور طرف ہونا چاہیے تھا, وہ ان کا انفارچونیٹلی نہیں ہوا. لیکن وہ منظم دھاندلی ثابت نہیں کر سکے, ہوئی ضرور تھی, وہ ثابت نہیں کر سکے. یہ میں آپ کو رائے دے رہا ہوں. لیکن الیکشن کمیشن یہ کتنا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے. لیکن میں صرف یہ بتا دوں, ہمارے وین ایور پاکستان تحریک انصاف لوزز اے کیس تو ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی لڑنے والے ٹھیک نہیں تھے. ابھی آپ لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ سے آپ لوگ ہارے مخصوص نشستوں پہ, اس پہ بھی پی ٹی آئی کے اندر یہی ہوا کہ جناب ہمارے وکیل تگڑے نہیں تھے. نہیں, میں اس وقت بھی حفیظ پیرزادہ صاحب ہمارے وکیل تھے. ہی واز ویری کیپیبل لائر, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن یہ تھا کہ اس کا جو 3 چیزوں پہ انہوں نے بہت زور دیا, فوکس ہونا کہیں اور چاہیے تھا. وہ دیکھیں نا, انہوں نے بھی انسٹرکشنز پہ ایکٹ کیا ہوگا, سو اسٹریٹجی ٹھیک نہیں بنی. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں اسی دور کا, اسی وقت کا. ایک اور صاحب تھے جو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا, لیکن اب ان کے بیٹے حالیہ ایم این اے بنے ہیں, بڑے پرانے ویٹرن سیاستدان ہیں, اب کافی ایڈوانسڈ ایج پہ ہیں. زاہد سرفراز صاحب فیڈرل منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک کیس 13 کے الیکشن پہ فائل کیا تھا, اور وہ خود لے کے آئے تھے اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ لائے تھے, اور خود ہی اپنی وکالت کی تھی. وہ بھی چونکہ وکیل نہیں تھے, انہوں نے کچھ پروسیجرل ایررز کیے تھے, لیکن وہ بڑا زبردست کیس تھا. اگر ایسی کوئی چیز اٹھا دی جائے اور ایسا کیس پراپرلی پریپیئر کیا جائے تو اس سے بڑی چیزیں کھل سکتی ہیں. انہوں نے, میں بتاتا ہوں کیا بڑی ذہانت سے انہوں نے وہ کیا تھا. حلقے انہوں نے چنے تھے شاید 15-20 تھے, لیکن 15-20 تعداد بہت بڑی ہوتی ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں ووٹ کاسٹ کتنے ہوئے ہیں, اور وہ کافی سارے ان میں کراچی کے حلقے تھے اور دیگر کچھ شہروں کے بھی تھے. کہا یہ تھا کہ جی جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, کوئی 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ ٹوٹل ووٹس, انہوں نے کہا تھا کہ 8 بجے صبح سے لے کے شام 5 بجے تک اتنے ووٹ کاسٹ ہو ہی نہیں سکتے, فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک استدعا بھی کی تھی کہ کورٹ کے اندر ایک ڈیمو کی جائے کہ ایک ووٹ کو کاسٹ کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے. لیکن اس میں انہوں نے جو تھوڑے سے ایررز کیے ہوئے تھے, میں کیونکہ کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ کیس لے کے آئے, اور انہوں نے کہا سوری جی میں وکیل نہیں ہوں, تو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. انہوں نے پہلے ہی غلطی پکڑی. انہوں نے کہا جی کہ آپ تو پورے الیکشن کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ نے پارٹی بنایا سارے ایم این ایز کو. انہوں نے کہا نہیں بنایا, سوری ڈسمسڈ. تو وہ ڈسمس ہو گیا. لیکن وہ انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ پکڑا تھا. میں نے اس وقت اپنی پارٹی کے لوگوں کو بتایا, میں نے کہا جی زاہد سرفراز صاحب سے رابطہ کریں, ان سے ان کا کیس حاصل کریں, اس لائن کو پکڑیں بجائے کہ جو آپ وہ فارم 15 اس زمانے کا اور پرنٹنگ آف بیلٹ پیپرز اور اس کو پکڑا ہے. وہ جو بھی تھا انہوں نے محسوس کیا, اس سے رزلٹ وہ نہیں ملا. ایسی چیزیں پکڑی ہوتی اور آج بھی پکڑی جا سکتی ہیں. ایسی چیزیں پکڑ کے کوئی سپریم کورٹ جائے اور ایک اچھی تعداد حلقوں کی لے کے جائے تو پھر پورا الیکشن جو ہے. اور بائی دی وے مجھے بھول گیا تھا, میں آپ کو کہہ رہا تھا میں نے ویکینڈ پہ کوئی اخبارات پڑھے جن میں ایکچولی وہ اخبار نہیں تھے, مجھے اب یاد آ گیا کہ پورے کے پورے الیکشن کو چیلنج کرنے کے نسخے کے اوپر ایک شخص جس نے کافی تفصیل سے بات کی ہے, دیٹ از مسٹر شاہد خاقان عباسی. ان کے آپ ویکینڈ کے کچھ شوز دیکھیں, انہوں نے 1-2 اینکرز سے بات چیت کی ہے, ان میں بھی یہ بات ہے. سو اس کیس کو میں اتنا تو ضروری نہیں ہے کہ زور دوں, لیکن الیکشن کی ٹوٹیلٹی چیلنج کرنے کی بہت سے جو ہیں ایونیوز اویلیبل ہیں, اور بہت سی بے ضابطگیاں ہیں جن کو انٹیلیجنٹلی استعمال کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے. صاحب یہ ایک اب آ جائیں ذرا آپ کے وہ جو گجرانوالہ کا حلقہ ہے NA81, اس کے اندر سر یہ دوبارہ گنتی ہوتی ہے اور 10,000 تقریباً مزید ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ ٹوٹل تعداد ریجیکٹڈ ووٹوں کی جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کوئی 17,886 ہو جاتی ہے, اور اس میں میجورٹی ووٹ جو ہے وہ سارا پی ٹی آئی کا ووٹ ہے جو ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کاؤنٹنگ پروسیس کے اوپر بھی مطلب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ 10,000 ووٹ جو ہے وہ ایک ہی امیدوار کا ریجیکٹ ہو جائے. تو سوال تو پاکستان کے انتخابی عمل کے ہر سٹیج پر ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے, ان سے ہم نہیں بچ سکتے. میرا سوال یہی تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر 8 فروری کا جو الیکشن تھا وہ ٹھیک ہوا تھا اور اب جو ہے وہ ری کاؤنٹ میں خرابی ہو گئی, یا وہ خراب تھا اور ری کاؤنٹ ٹھیک ہو گیا. اب دونوں جماعتیں, جو لوگ 8 فروری کو جیتے تھے اس حلقے میں, وہی لوگ کہتے تھے جی وہ تو الیکشن ہی بڑا خراب تھا. اب وہ کہہ رہے نہیں وہ ٹھیک تھا, یہ والا ری کاؤنٹ غلط ہوا ہے. تو اسی لیے ضروری یہی ہے کہ بجائے یہ کہ پورے پروسیسز کو آپ کہیں, خود آپ کے اپنا جو بیہیویئر ہے وہ حقائق اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. کہ جب ری کاؤنٹ ہوا, ری کاؤنٹ میں
میری استدا ہے، اور پھر یہاں بڑے چونکہ قانون دان موجود ہیں، ریکاؤنٹ تو سب کینڈیڈیٹس کی یا ان کی ایجنٹس کی موجودگی میں ہوتا ہے، ان کے سامنے ایک ایک ووٹ کھلا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ میں نے میرے ہاتھ میں ووٹ آیا مخالف کا اور میں نے وہیں اس کو خراب کر کے کہا جی یہ تو ریجیکٹڈ ہے. سب کی موجودگی میں ایویڈنس کے ساتھ وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اگر وہ ایک جو 8 فروری کا خراب الیکشن تھا یا اس حلقے میں جو خرابی تھی وہ اب اللہ کے کرم سے درست ہو گئی. اچھا یہ خرم صاحب ویسے یہ جو بلال اعجاز صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے یا سنی اتحاد کونسل سے مطلب جو ان کے امیدوار تھے، وہ اس وقت سینٹ میں ووٹ ڈال رہے تھے جب یہ پیچھے کاؤنٹنگ ہوئی ہے، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے؟ نہیں، لیکن ان کا امیدوار ان کے جو کینڈیڈیٹ اس کی ان کے یا اس کے ایجنٹ کی موجودگی کے بغیر یہ کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. کاؤنٹنگ ڈیلے کی جاتی ہے جب تک سارے امیدواروں کے جو نمائندے ہیں یا خود وہاں موجود نہ ہوں. تو ویسے خرم صاحب آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں اپنے رزلٹ کو چیلنج کرنے کا؟ جی میرے پاس بھی قانونی بے ضابطگیاں ہیں اور اس کی بنیاد پہ ابھی ہم شواہد اکٹھے تقریباً ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی عدالت میں جائیں گے. ہم جو ہے اس پہ کوشش نہیں کریں گے کہ جب عدالت میں جائیں تو پھر منصور علی خان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں موقع دیں کہ ہم نے جو بے ضابطگیاں دیکھی ہیں وہ بھی ہم قوم کے سامنے لے کر آئیں. ہماری طرف سے آپ کو ہمیشہ دعوت ہے خرم صاحب، آپ جب مرضی تشریف لانا چاہیں. آپ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. ہمارا تو کبھی کسی سے ویسے کوئی اختلاف ہوتا نہیں، ہم تو آپ سب کو بڑا بھائی مانتے ہیں. آپ میں سے جب بھی کوئی بھی جماعت آنا چاہے ہمارے لیے ہم حاضر ہیں. کسی کو چھوٹا بھائی بھی بنا لیں یار. نہیں میں بہت چھوٹا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، خاص طور پہ آپ دونوں سے تو چھوٹا ہوں. میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں میرے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، میرے لیے بہت آنر کی بات ہے. آگے چلتے ہیں. خرم صاحب ایک اور ایشو جو اس وقت حکومت فیس کر رہی ہے اور اس پہ ذرا کچھ کامنٹ کیجیے گا. ایک تو ایک ہفتے کے اندر ہی جو ہے وہ کابینہ کی تبدیلی ہو گئی. مطلب کیبنٹ کے اندر یہ مصدق صاحب کے پاس جو ہے وہ وزارت توانائی تھی، وہ ان سے لے لی گئی. اویس لغاری صاحب کو میوزیکل چیئرز جسٹ ان 1 ویک، اتنی جلدی نہیں. اگر آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہو تو اس میں لکھا گیا تھا کہ مصدق ملک صاحب وزیر پیٹرولیم ہیں اور ان کو ایڈیشنل چارج کا لفظ استعمال کیا گیا تھا پاور منسٹری. وہ جو سپیس تھا وہ خالی تھا اور چونکہ اویس لغاری صاحب 2017-18 میں بھی اسی وزارت کو سنبھال چکے ہیں، وزیر اعظم نے بہتر سمجھا کہ ان کو ریلوے کی بجائے جو ہے وہ پاور میں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے. نہیں تو یہ بتاتا نہیں ہے کہ ایکچولی آپ لوگوں کا ہوم ورک کتنا ویک تھا کہ اگر آپ پہلے وزیر ریلوے ان کو لگایا پھر وہاں سے ہٹا لیا پھر یہاں پہ لگا دیا تو دیٹ مینس ہوم ورک نہیں تھا نا. پھر ہوم ورک ویک نہیں ہے. ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس کے پارٹنرز کابینہ میں موجود نہیں ہیں. یہ صرف ایک وزارت نہیں اور بھی بہت ساری وزارتیں جو ہیں اس وقت خالی ہیں اور یہ بھی کوشش ہے وزیر اعظم کی کہ کابینہ کا سائز کم سے کم رکھا جائے. لیکن جس طرح میں نے کہا وہ ایشوز ایسے ہیں کہ غالباً انہوں نے یہ دیکھا کہ پاور ڈویژن جو ہے وہ کتنا اس وقت پاکستان کی معیشت کے لیے، ابھی IMF سے آج مذاکرات کنکلوڈ ہونے ہیں، ان کے اندر بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پاور ڈویژن سے متعلق ہوتا ہے. تو لہذا اس کو فی الحال خالی نہیں رکھا جا سکتا، ریلوے کا کچھ انتظار کیا جا سکتا. ناظرین بڑی اہم ڈسکشن چل رہی ہے لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف سے ولید اقبال صاحب، مسلم لیگ نون سے خرم دستگیر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر پلوشا خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ولید صاحب ایک IMF کی چونکہ بات ہو رہی ہے، IMF کی جانب سے ایک ڈیمانڈ یہ بھی آئی ہے کہ آپ NFC ایوارڈ جو ہے اس کو ذرا ری وزٹ کریں جا کے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو اس پہ بڑی سویر ریزرویشنز آئی ہیں اس چیز کے اوپر. از دیٹ پاسبل؟ IMF کی ماننی پڑے گی یا نہیں ماننی پڑے گی؟ آپ اس کو اگنور کر دیں گے؟ اس کا تو جواب گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے جی. لیکن یہ جو اتنا شور مچا ہوا تھا کہ جی وہ PTI نے خط لکھا IMF کو، اس کا متن جو ہے اس پہ آئی تھنک پتہ نہیں کتنے لوگوں نے غور کیا ہے. نہیں کہ اس میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں فائنانسنگ کے. ہم نے تو ان کو اپنے کوئی اصول بتائے تھے کہ آپ کے یہ اصول ہیں جو آپ نے خود اپنی گائیڈ لائنز میں وضع کیے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سچویشن پہ اگر لاگو ہوتے ہیں تو ان کو ضرور لگائیں اور تو کچھ نہیں ہے. اور دیر کین بی نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. یہ ایک آرگیومنٹ تھی، صدیوں پرانا ایک اصول ہے یہ.
تو اگر کوئی نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے تو آپ چاہیں گے اس سے ڈیل کرنا، اور ہم نے آپ سے کوآپریٹ کیا تھا کہ آپ کو ولید صاحب کون کہہ رہا ہے کہ نمائندہ، میں بیک گراؤنڈ کے طور پہ ہی بتا رہا ہوں، نمائندہ حکومت ہے جناب، میں یہ بیک گراؤنڈ کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو بہرحال جی ہم نے اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کی تھی اور آپ کو سپورٹ کیا تھا، اور ساری بات سپورٹ کا ایکسٹینڈ کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو ابھی تک باضابطہ جواب پی ٹی آئی کے اس لیٹر کا آئی ایم ایف کی طرف سے آیا نہیں ہے، لیکن کچھ اعلانیہ باتیں جو ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی ہم سیاسی معاملات میں، جواب تو آ گیا ہے، نہیں تحریری جواب کوئی نہیں آیا، کوئی تو نہیں آیا، میں آپ کو تصدیق کر دیتا ہوں نہیں آیا. دے سیڈ کہ جی ہم انٹرنل میٹرز پہ نہیں بولتے، نہیں وہ انہوں نے کوئی اپنا کیا ہے، لیکن کوئی اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ کوئی تحریری جواب بھی آئے گا، ابھی تک آیا نہیں ہے. بہرحال میں اس بیک گراؤنڈ کو دینے کے بعد صرف یہ کہتا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ چونکہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس کا سارا وہ ایک آئین کی شق کے تحت وہ تشکیل ہوتا ہے، اور پھر اس میں ترمیم کر کے وہ صوبوں کو زیادہ جو ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ دیا گیا، اور یہ بھی وضع کیا گیا کہ اس حصے کو کم نہیں کیا جا سکتا. یہ 18ویں ترمیم میں ہو گیا. اب اس کے اوپر بات کرنا، آئی ایم ایف نے چلیں جو کہا کہ جی ہم اکنامک معاملوں کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل معاملوں میں انٹرفیئر نہیں کرتے، تو یہ کیا پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے؟ دس از اے ویری سیریس کانسٹیٹیوشنل ایشو. بٹ آن دی اکنامک سائڈ ایک بات ضرور ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کے دوران میں خان صاحب برملا کہا کرتے تھے کہ صوبوں نے اتنا شیئر لے لیا ہے کہ جی کوئی پیچھے 40-42 یا اس طرح کوئی پرسنٹ رہ جاتا ہے سینٹر کے پاس، اور 64% لے جاتے ہیں صوبے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ڈیٹ سروسنگ ہم نے کرنی ہوتی ہے، یہ اخراجات اور انٹرسٹ اور لون ریپیمنٹ اور ڈیفینس اور اس طرح کے خرچے، ہمارے پاس کچھ سپیس ہی نہیں رہتی. تو یہ ہم تو کہہ رہے تھے اس لحاظ سے ہمارے ایک موقف سے مطابقت رکھتا ہے آئی ایم ایف کا یہ سٹانس. اچھا، یہ میں ضرور کہوں گا، لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی. ہاں خرم صاحب، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پھر جو پوائنٹ آف ویو ہے، آئی ایم ایف بھی وہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو آپ لوگ خبر تو یہی آئی کہ حکومت نے اسے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں جی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن الٹیمیٹلی پرابلم تو پھر سینٹر کو ہوں گی، فیڈرل گورنمنٹ کو ہی ہوں گی پھر پرابلمس. جی یہ جو آپس میں ان کا ایگریمنٹ ہے یہی ہماری پریشانی کی وجہ. آئی ایم ایف کو خط لکھنا پاکستان کے ساتھ دشمنی تھی اور ہے، اور یہی وہ جو دشمنی کیوں تھی، کیونکہ آئی ایم ایف کو انہوں نے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات پر قاضی القضاء بنانے کی دعوت کی. جی آپ آ کے اس بات کو دیکھیں کہ جی الیکشن ٹھیک بالکل نہیں کہا، اس کا خط کا متن پڑھنا چاہیے. بالکل نہیں، انہوں نے کہا کہ اس پہ جو بھی ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس میں ان کو دعوت دی گئی کہ وہ اس کو دیکھیں. خرم صاحب گوئنگ تو مجھے یہ اندرونی معاملہ بھائی، یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے، این ایف سی ایوارڈ اندرونی معاملہ نہیں ہے. یہ وہ دروازہ مجھے مکمل کرنے کریں آپ، کریں بات کریں. پی ٹی آئی کے خط نے وہ دروازہ کھلا ہے جس میں سے گزر کر آئی ایم ایف نے این ایف سی کے اوپر اعتراض کیا، اور اسی لیے حکومت نے اس کو بڑی کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی کہا ہے. جس طرح ہم پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط اور ملک دشمنی کی ہے، لہٰذا ہم آئی ایم ایف کو بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے اندرونی ایشوز کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے کہ جی ایک ہمارا آئین ہے، آئین میں ایک پاس شدہ چیز ہے، نیشنل فائنانس کمیشن سارے صوبے مل کر کرتے ہیں. آئی ایم ایف کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ انڈیکیٹ کرے، وہ ہم سے اور رائے لیں کہ جناب آپ اپنے اندرونی معاملات کیسے بہتر کریں گے. لیکن آئی ایم ایف کا یہ کہنا کہ جناب اپنے این ایف سی ایوارڈ کو دیکھیں، یہ بالکل بہت ہی قابل اعتراض بات ہے. اور مجھے دکھ یہی ہے کہ یہ دروازہ جو ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے 2019 میں کھولا تھا جب انہوں نے پہلی دفعہ منی لانڈرنگ کو ڈال دیا، جو ایگریمنٹ کیا انہوں نے اپریل 2019 میں، اور اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا، اب پھر نقصان پہنچایا. اور جب اس طرح کی آپ دعوت دیتے رہیں گے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو، تو یہ بات واضح رکھیں کہ ان کے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں واشنگٹن میں اور دنیا کے دوسرے کیپٹلز میں، ان کو تو آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں انٹروین کریں، اور ہم جو آلریڈی زخم ہے ان انٹرونشنز کی وجہ سے، ہم اس کو مزید آگے لے کر نہیں چل سکتے. اور اسی لیے مجھے اس بات پہ میں بڑا مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے خط لکھا ہے. خرم صاحب 2 سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ملک دشمنی کا. آپ کے خیال میں آپ چلیں اسے اگر یہ بھی اسے کنسٹرکٹ کر دیں کہ یہ ایک بیڈ پولیٹیکل موو تھی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کوئی سینس نہیں بنتی، وائی گو ٹو آئی ایم ایف کیا کر لے گا، کچھ نہیں کر سکتا، اس کا ڈومین نہیں ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن ایکچولی کالنگ اٹ ملک دشمنی اس طرح، تو پھر جب آپ لوگوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، آئی ایم ایف کا وفد یہاں پہ آیا تھا، وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا، زمان پاک میں ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی.
اگر منع کرنا تھا تو آپ لوگ اسی وقت بھی کر سکتے تھے کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ فورن آفس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ڈپلومیٹک مشنز ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، لیکن وہ آئے، آ کے ملے، آپ اس وقت بھی کہتے آئی ایم ایف، آپ کہہ دیتے آئی ایم ایف آپ کا کیا کام ہے جناب، آپ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں، آپ حکومت سے بات کریں، حکومت ہم ہیں، ہمارے وزیر اعظم آپ ہم سے بات کریں، لیکن وہ ملے، آپ کو پتا تھا، آپ لوگوں نے اجازت دی. تو اس میں یہ تو کہا چلیں پھر بھی یہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ اٹ از اے بیڈ پولیٹیکل موو، لیکن اسے ایکچولی ملک دشمنی قرار دے دینا، ڈونٹ یو تھنک دیٹس اے بٹ ایکسٹریم؟ جی اس پہ ظاہر ہے دو رائے ہیں، میں نے اپنی رائے دی ہے اور یہی وجہ دی کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی جو آپس میں ہمارے ڈس ایگریمنٹس ہیں، جب وہ ہماری سرحد کراس کرتے ہیں پھر پرابلم ہے کہ ہم جب دوسرے اداروں کو، ادارہ ہمارے پاس آ کے، ہم چونکہ ایک اس وقت شاید اس لیے بھی یہ ساری ملاقاتیں ہوئی کیونکہ مخلوط حکومت تھی، خود حکومت کے اندر 15 جماعتیں تھیں، تو لہٰذا اس پہ ایشو ایک کمپلیکسٹی کا تھا. لیکن یہاں جب آپ ایک خط، میں پھر کہتا ہوں، خط لکھ کر ان کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے کسی بھی طرح، چلے ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ جی انہوں نے ہمیں قاضی القضاء بنایا، کسی بھی طرح آ کے ہمارے اندرونی ڈسپیوٹس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں، اس کے اوپر کوئی جو ہے ہمارا تصفیہ کرائیں یا اس پر اپنی رائے دیں، تو پھر یہ پاکستان سے دشمنی ہے، اور یہ میری رائے ہے. ٹھیک، یہ ایک چیز ولید صاحب جس کا آپ لوگوں کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، الزام بھی لگ رہا ہے، آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر وہاں پہ احتجاج کیا گیا اور شہباز گل صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے تقاریر کی، اور وہاں پہ بھی موجودہ آرمی چیف اور فوج کے حوالے سے جو ہے بڑی سخت قسم کی تقریریں اور ان کو کرٹیسائز کیا گیا. لیکن جب بات ہوئی گوہر علی خان صاحب جو آپ کے موجودہ چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ اوورسیز پاکستانی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. شہباز گل وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سامنے تقریریں کر رہے ہیں، ساری تصویریں نظر آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ہاؤ کین یو ڈینائی اٹ؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ دیٹ واز ناٹ اے پی ٹی آئی آرگنائزڈ ڈیمونسٹریشن. کوئی وہاں سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن ہے، میرا نام میرے ذہن سے نام اس کا نکل رہا ہے، لیکن وہ اس کی تھی. دیکھیں میں پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن بھی ہوں، سینیٹر بھی رہا ہوں، عہدے دار بھی رہا ہوں. سول سوسائٹی کی کوئی وہ پنک ربن والی کوئی چیز ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے، میں بھی کبھی جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، بٹ پی ٹی آئی آرگنائزڈ یہ نہیں تھی. اب وہ پاکستانی اوورسیز پاکستانیز کچھ چیزوں کے بارے میں اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کوئی باتیں کی. پی ٹی آئی ڈز ناٹ اون اٹ، اٹ واز ناٹ اے پی ٹی آئی. نہ پی ٹی آئی نے کال دی، نہ پی ٹی آئی نے اس کو نہیں، بٹ میں اس کا کانٹینٹ کیا تھا میں نے تو دیکھا نہیں، لیکن میں یہ ضرور بات اجاگر کرنا چاہتا ہوں پہلی کہ آپ دیکھ لیں ایک جمہوری نظام کے اندر ایک پرامن مظاہرہ جو ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں اے ٹی اے لگایا جا رہا تھا اور اینٹی ٹیررزم کی اس کے اندر لوگوں کو اندر کر رہے تھے. آپ اگر آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے اندر گھستے، اگر آپ آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے اندر گھستے تو پھر اے ٹی اے لگ جانا تھا. آپ کو اگر یہ جتنے بہت سارے جو لوگ کیسز جن لوگوں پہ ہوئے ہوئے ہیں اور بہت سی خواتین جن پہ ہوئے ہوئے ہیں وہ کیسز پاکستان کے اندر، ٹھیک ذرا اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ اندر کسی جگہ کے گھسے تھے یا باہر بیٹھ کے پرامن مظاہرہ کر رہے تھے. یہ بہت، لیکن میں ایک بات بہت جو ہے ضروری سمجھتا ہوں کہنا، کیونکہ وہ لیٹر کا بار بار ذکر آ رہا ہے. لیٹر بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو کہہ رہا ہے کہ آپ سے ہم انویسٹیگیٹو ایجنسی بننے کا کردار نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی اصول وضع کیے ہوئے ہیں گڈ گورننس کے، آپ نے اصول وضع کیے ہوئے ہیں کرپٹ پریکٹسز کے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں تو آپ اس میں لک انٹو کریں اس سے پہلے کہ آپ کوئی ایکشن لیں ٹوورڈز ہیلپنگ دا کنٹری، اور اس کو مشروط بنائیں، اس کو مشروط بنائیں، اور تو کچھ نہیں ہے. اور یہ قطعی طور پہ اس میں کوئی، اور میرے تو خیال میں ابھی تک مجھے نہیں پتا وہ منظر عام پہ کتنا اس کا خط کا کانٹینٹ آیا ہے، آپ اس کو ڈسپلے کریں اور وی کین گو اوور ایوری لائن آف اٹ. اس میں کوئی ایسی ملک دشمنی کی بات ہی نہیں ہے. پلویشہ صاحبہ، خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا پاکستان تحریک انصاف نے یہ ملک دشمنی کا ثبوت دیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد یہ جو آئی ایم ایف نے این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بھی نظر ثانی کی جو بات کی ہے، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی آپ جا کے اس کو ری وزٹ کریں، یہ لنکڈ ہے اسی لیٹر کے ساتھ جو پی ٹی آئی نے لکھا تھا. اب ظاہری بات ہے این ایف سی کے اوپر آپ لوگوں کی بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے، آپ بھی یہ ایگری کریں گی یا یو ڈس ایگری ود دس نوشن؟ بائی دی وے اس خط میں تو این ایف سی کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، اس میں تو نہیں لکھا ہوا. جی پلوشہ صاحبہ. دیکھیے منصور، بات یہ ہے کہ بیرونی اداروں کو وہ ہمارے کوئی ہمدرد تو ہے نہیں، یا آئی ایم ایف کی کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں کہ جس ملک میں وہ گئی ہو وہاں کے لوگوں سے ہمدردی کرے، وہاں جمہوریت کے لیے علم بلند کرے. نہیں، وہ تو جس ملک میں جاتے ہیں، جن تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ان سے پالا پڑتا ہے، ان کا وہ خون چوسنے کی تیاری کرتے ہیں اور چھریاں تیز کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو ہوتا ہے
वो आपने देखा इजिप्ट में हुआ और ममालिक में हुआ, ये एक अलग बहस है। लिहाजा आप अपील किससे कर रहे हैं? आप अपील एक कसाब से कर रहे हैं जो छुरी तेज करके बैठा हुआ है कि आपके लोगों के गले पे वो छुरी चलाए। लिहाजा उसके पास पहले ही आपके लिए दिल में एक रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं है, वो तो बहुत सफाकी से आपके साथ डील करते हैं। अब रहा ये एनएफसी वाला मामला, इसको मैं बड़ा खतरनाक मसला समझती हूँ, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से आ जाना और कह देना कि मैं ये नहीं कह सकती कि पीटीआई की वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन बहरहाल जब आप किसी इदारे को खत लिखते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है और बैरून मुल्क वो जानी मानी जाती है, इनके लोग सामने खड़े होकर एहतजाज करते हैं, अलबत्ता अगर इनको उनसे ताल्लुक नहीं तो इनको उनसे लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए ऑफिशियली, ये मेरा मशवरा है। दूसरी बात ये कि वो जो भी कह रहे हैं एनएफसी पे, अब तो ये हमारे जो वजीर खजाना है उनको डट जाना चाहिए कि ये हमारी मुल्की सालमियत का मसला है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम ये जो भी हमें दे रहे हैं पैकेज, उसके बदले जो है हम अपने जो है पाकिस्तान की फेडरेशन पे कोई इज्जत जो है वो हम बर्दाश्त करें। लिहाजा ये तो अब जो नए शख्स आए हैं जिनको लाया गया है, ये तो उनकी अब उनके कमाल पे है बात कि वो किस तरीके से, देखिए आईएमएफ के सामने भी लेट जाना तो बड़ी आराम से एक ऑप्शन होती है और हमने देखा पिछले दौर में ऐसे ही होता, लेकिन कई अदवार में उनके सामने खड़े होकर उनसे बिल्कुल दूबदू बात की गई। और अब ये जो है टेस्ट केस है कि ये तो अब देखिए ये तो एक ऐसा मामला है जो वफाक और सूबों के दरमियान हमारी जो है एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारा एक मुआहदा है अपने सूबों से, उसको आईएमएफ कैसे छेड़ सकता है? उसको अगर हम छेड़ने देंगे तो फिर सूबे जो है उनको कौन समझाएगा? आईएमएफ समझाएगी कि क्या जो है मामला हुआ है। ये तो फिर मुल्क एक बड़ा गैर मुस्तहकम किस्म की रास्ते पर डाल दिया जाएगा। हमें ये भी सोचना चाहिए मंसूर कि क्या इसके पीछे कोई और एजेंडा तो नहीं है। चले मैं पूछ रहा तो मैं ऐसे ही हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसी तरीके से जो है बीज बो दिए जाते हैं। इस पे कई स्टडीज हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं कि क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। बिल्कुल ठीक। लिहाजा भी आंखें खोल के रखने का वक्त है और बराए मेहरबानी कलम नीचे रखते हैं जो भी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे तरीके इंसाफ लिख लिए कोई भी, इस वक्त आप कलम अपने थोड़े देर के लिए होल्ड कर लें। मुल्क होगा तो इलेक्शन होंगे और आप वजीर आजम बनेंगे या हुकूमत में आएंगे, ठीक। लेकिन ये मसला इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है जो एनएफसी, इस पे तो एक हमारे अंदर सारी पार्टियों को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया परवीशा साहब, वलीद साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच। टाइम खत्म हो गया, आई विश मैं इस पर मजीद बात कर सकता हूँ। प्रोग्राम सब तक करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।